बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखता हूं, उसका खुलासा और फिर उसके बाद पूरी तफसील से बात करते हैं। इस वक्त जो खबर गर्दिश कर रही है सबसे बड़ी, वो आरिफ अलवी साहब के इस्तीफ़े के बारे में। क्या वो आज इस्तीफ़ा दे देंगे, इस पर क्या मालूमात हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर कुछ अहम फैसले हुए। एक नया सेटअप लाने की बात भी हो रही है, उसकी क्या तफसीलात हैं। वकला तहरीक अपना जोर पकड़ती जा रही है, कंपनी उसके जवाब में एक नया मोहरा लॉन्च करने जा रही है। और ये भी बड़े हैरान होंगे कि वकला तहरीक को सपोर्ट कौन कर रहा है पीछे से। इमरान खान के साथ डील पर एक प्रोपेगेंडे का मिशन जो मीडिया को दिया गया, बुरी तरह नाकाम हुआ। मिशन क्या था, कैसे नाकाम हुआ, इमरान खान के खिलाफ झूठ पकड़े गए और इमरान खान की कंपनी के सरबराह के साथ दुश्मनी की असल वजह भी सामने आ गई। हथौड़ा ग्रुप, डंडा ग्रुप, मुनसिफ के दरमियान मुकाबला सख्त और अमरीकी वायसराय। अरशद शरीफ कातलों की तरफ मोहसिन दावड़ ने इशारा किया। अफगानिस्तान तुरखम पर हालात कशीदा, मईशत, अरबों की इन्वेस्टमेंट का ख्वाब। और इसके साथ साथ जो अभी इलेक्शन 90 दिन का मामला है, कहाँ तक पहुँचा है। चित्राल का मामला भी बड़ा अहम है, गिलगित का भी। इन तमाम बातों पर तफसील से डिस्कशन करते हैं। लेकिन पहले 259वीं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इदारों और अवाम के दरमियान खलीज करने की बात प्रोपेगेंडे पर, दहशत गर्दों के ताकत का इस्तेमाल। और जो सबसे अहम मामला वो मुआशी सरगर्मियों की जो सरमायाकारी सहूलत और शहदा के बारे में बातचीत हुई। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पीडीएम की हुकूमत की नाकामी, इमरान खान की रजीम चेंज करने के बाद की नाकामी और निगरान हुकूमत की नाअहली काबिलियत, ये हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से हुकूमत अपना इख्तियार मईशत पर ख़त्म कर चुकी है। इदारे एक एक करके बैठ रहे हैं। पीआईए के जहाज़ इस वक्त ग्राउंडेड है, ट्रेनों का हाल बदहाल है। अगली किस्त के जो IMF के पैसों का कोई पता नहीं। वक्ती तौर पर डॉलर घरों में छुपा कर निकालने से कंट्रोल करने का जो एहतसाब का नारा बुलंद किया जा रहा है। और फिर जमहूरी हुकूमत के बाद जो पहला नारा हमेशा यही होता है, नए सेटअप में जो लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, जो निगरान लोगों से बेहतर हो। जिस तरह माजी में शौकत अजीज़ थे, मोइन कुरैशी थे, खुशकिस्मत लोग थे ये कि मुशर्रफ के दौर में जंग होती रही, डॉलर आते रहे, कंट्रोल हो गया, नवाज शरीफ मान गया, छोड़ गया, जरदारी बाहर चला गया, सारे मामलात मुशर्रफ के चल गए। अब ना कोई शौकत अजीज़ मिल रहा है, ना दहशत गर्दी की जंग के पैसे मिल रहे हैं, और ना इमरान खान जा रहा है। अवाम के एहतजाज का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हुकूमत जो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठी है। बिल्ली कबूतर के करीब आ चुके और कबूतर आंखें बंद कर रहा है अपनी। मगरबी ममालिक मदद करने की पोजीशन में नहीं कि उनका सारा पैसा यूक्रेन की तरफ जा रहा है। अरब दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, उनके ईरान के साथ मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, यमन में जंग ख़त्म हो चुकी है। हिंदुस्तान अपनी मुआशी तरक्की की तरफ मसरूफ़ है, उसका पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं बिल्कुल। चीन के साथ जो इन्होंने किया वो अपनी इन्वेस्टमेंट का मुतबादल अफगानिस्तान की तरफ लगा रहे हैं। अब कुछ ट्रक चीनी के पकड़ने और कुछ $1000 की स्मगलिंग रोकने से अगर मामला ठीक होते हैं तो ये सियासी हुकूमतें पहले कर चुकी होती, पीडीएम कर चुकी होती। जिस तरह इसहाक डार ने मसनूई कंट्रोल किया, आपको याद होगा, डॉलर मार्केट में आज आपको पता है 315 का कोई ढूंढ के दिखा दे। इसहाक डार ने इस तरह 215 का किया था एक दफ़ा मार्केट में, लेकिन वो 270 का भी नहीं मिलता था। IMF ने जिस दिन उसके अकाउंट खोल के देखे सारे, अगले दिन डॉलर 270 पे वापस। ये मसनूई तरीकों से आप बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन मईशत ठीक नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है। जब तक असल मसाइल की तरफ नहीं आएंगे, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेकाम, इंसानी हकूक, और ये दोनों जुड़े हुए हैं अदल और इंसाफ के साथ। अब देखिए अरबों की तरफ से डॉलरों का जवाब इन्होंने क्या निकाला कि जी, अब जिस तरह ज़ैद हामिद ने जून में आपको पता है ने एक मशवरा दिया जी, 5 एटमी हथियार ममालिक को, सऊदी अरब को 25 अरब, तुर्की को 25 अरब के बेचें तो आपके पास $50 अरब इकट्ठे हो जाए, माशी मसला हल हो जाए। अब लगता है ये संजीदगी से हल उस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि बार बार जब ये जिक्र होता है कि $50 अरब इकट्ठा करना है तो अरब दुनिया को तो कोई दिलचस्पी नहीं इसके अलावा। अगर उन्हें कोई दिलचस्पी होती, देखें यहाँ से सबसे अहम नुकता कि IMF से जब $1.5 अरब चाहिए थे तो IMF कहता था जाके अपने दोस्तों से लें, उनसे गारंटी लें। उनके पास जाते थे, वो कहते नहीं पहले IMF से लेकर आए फिर देंगे। तो उसका नतीजा क्या निकला, जो $1.5 अरब नहीं दे सकते वो $50 अरब कैसे देंगे। तो इसलिए ये ख्वाब शेख चिली के ख्वाब ही हैं। IMF के पास हालात ये हैं कि इन्होंने बिलों में 15 अरब का रिलीफ मांगा, बिजली के बिलों में। IMF ने कहा ये हमारी मंजूरी के बगैर नहीं होगा और उससे इनकार कर दिया। आपने अभी हाल ही में वो खबर देखी होगी मीडिया के हवाले से, जिसमें 16 महीनों में 10 अरब के इश्तहार पीडीएम लगा गई। ये तकरीबन $7 अरब महीना बनता है, $7 अरब। ज़रा सोचें अवाम की थोड़ी सी हमदर्दी होती, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, तो ये अवाम को कितना बड़ा रिलीफ मिल सकता। इमरान खान के दौर में आपको याद होगा डैम फंड बना, दीगर फंड जो इकट्ठे होते रहे, वो कोरोना में लोगों की फलाह बहबूद पे काम आए। लोगों को घरों में ₹12,000 मिलता रहा, सेहत कार्ड चलता रहा, वो पैसे वहाँ से इधर इस्तेमाल होते रहे। लेकिन इन लोगों ने वो पैसा किस पे लगाया, अपनी काबीना बड़ी करने में। 87 से ज़्यादा वज़रा और इनके मशीर और चमचे और वगैरह, अब सारा पैसा उधर लग गया, बाकी इश्तहारों पे लग गया। अब आज ऐसा दिन बड़ा अहम है सदर आरिफ अलवी के हवाले से।
آج وہ شاید استعفیٰ دے دیں، یہ خبر چلی ہوئی ہے ہر طرف، کیونکہ اگر آج الیکشن کی تاریخ انہوں نے نہ دی تو پاکستانی عوام اور آئین سے ان کی غداری ہوگی۔ یہ کل اعتزاز احسن کا بھی آپ نے سن لیا میرے سے انٹرویو، آئین انہیں کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے کہ تاریخ دیں یا نہ دیں۔ اب اگر انہیں دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے کی وجہ بتائیں، دھمکی والوں کا نام بتا کے قوم سے خطاب کر دیں، کسی کے ٹویٹر سے کوئی ٹویٹ کر دیں۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کریں تو جس طرح تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑتے رہے، مجبوریاں ان سب کی بھی تھی، اس طرح صدر کی بھی مجبوری ہے اور ساتھ غداری بھی۔ چودھری پرویز علائی کو ساتھ انہوں نے 14 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ اچھا، اس سماعت کے دوران جج ابو الحسنات نے ایک شعر پڑھا، یہ ویسے تقدیر کے ماضی کا قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے بات کرنی ہے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ کی۔ اس نے یہ جو موقف دیا کہ چترال پر جو حملہ ہے وہ اس میں افغان سرزمین استعمال نہیں ہوئی۔ اب تورخم بارڈر آپ کو پتہ ہے حالات کشیدہ ہے، افغانستان کے ساتھ آج تیسرا دن ہے بند ہے، وہاں چیک پوسٹ بنانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم لوگ تو ظاہر ہے اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی دہشت گرد تنظیم کسی دوسرے ملک کا تو سوچ نہیں سکتے، پاکستان ہمارے لیے واقعی سب سے پہلے ہے۔ لیکن دوسری طرف جو حالات یہ بنائے جا رہے ہیں، جس طرح چترال میں جو دعویٰ ہو رہا ہے کہ وہاں فوجیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، انتہائی خطرناک صورتحال۔ اور اس سے بھی بڑی خطرناک صورتحال وہ گلگت کی ویڈیوز دیکھیں آپ بلتستان کی، وہ جامعہ مسجد سکردو میں جو اجتماع ہوا، ہزاروں لوگ وہاں موجود، اور اس سے پہلے سڑکوں پر لاکھوں لوگ۔ اب وہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں کہ ہمیں کارگل کی طرف جانا ہے، ہمیں ہندوستان کی طرف جانا ہے اگر ہمارے اوپر یہ FIR خطر۔ اب دیکھیں یہ معاملہ کتنا خطرناک ہوگا، اللہ پاکستان پہ رحم کرے۔ یہ صورتحال ہمارا کام ہے روز بتانا، تاکہ کوئی ہوش کے ناخن لے کے ان معاملات کو ٹھیک کرے، کیونکہ ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں۔ یہ ماضی میں لوگوں کو دھرنے سے پیسے دے کے گھر بھیجتے رہے، آج یہ معاملہ ٹھیک کیوں نہیں کرا سکتے؟ ایک امریکی وائسرائے کے کہنے پر کیوں شام اور عراق بنانا چاہتے ہیں؟ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، ابھی ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ کنٹرول میں معیشت کی طرح نہیں رہے گا۔ پہلے بڑے انہوں نے بے رحمانہ احتساب کا وہی ڈرامہ، پرانا چورن نئی ڈبی، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور جب پاکستان میں اب رہا کون ہے، پہلے تو پکڑیں گے کسے؟ شہباز شریف تو باہر چلا گیا جو حکومت چلا رہا تھا، نواز شریف پہلے سے باہر، زرداری باہر ہے، سارے چور آپ نے لندن بھیج دیے۔ احتساب کس کا کریں گے؟ اگر احتساب میں سنجیدہ ہوتے تو شوگر مل مالکان کے بھی دیکھیں کیسز گئے ایک جج کے سامنے، ایک جج، وہ سیکٹری فوڈ پنجاب زمان بھٹو بتا رہا تھا کہ ایک جج کے سامنے 12 شوگر مالکان کے کیس لگے، 55 ارب جنہوں نے لوٹا، اور سارے کے سارے کیسز ان کے حق میں چلے گئے۔ اب دیکھیں جس دن جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک، محسن بیگ، محسن نقوی، یہ تمام لوگ عدالتوں سے سزا لے کر جیلوں میں جائیں گے، تو شاید لوگوں کو تھوڑا سا یقین آئے کہ کوئی احتساب نام کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس وقت میڈیا کو ایک بڑا اہم کام دیا، 2 چیزیں کہتے جی آپ نے کرنی ہے۔ ایک، عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، اس پر آپ نے افواہیں چھوڑ دینی ہے، اور دوسرا، بشرا بی بی کے خلاف کھل کر پروپیگنڈا۔ یہ دونوں بری طرح ناکام۔ ابھی وہ شیر افضل مروت کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، بڑی جذباتی قسم کی ملاقات تھی، ملاقات ایک وکیل کی کلائنٹ سے زیادہ وہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے عاشق معشوق کی ملاقات ہے۔ شیر افضل واقعی عمران خان کا مرید ہے، وہ ہاتھ چوم رہا ہے عمران خان کے، اور یہ شیر افضل کی نہیں، پورے پاکستان کی یہی کیفیت۔ آپ میرے الفاظ یاد رکھیں، جس وقت عمران خان کی پہلی جھلک لوگوں کو نظر آئی، جس وقت عمران خان نے جیل سے پہلا قدم باہر رکھا، پاکستان کی تقدیر بدلنا شروع ہو گئی۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس ملک کو بدلنے میں عمران خان کا انتخاب ہے۔ آپ باقی سارے نام رکھیں اپنے سامنے ایک ایک کر کے، جس پہ آپ کو یقین ہے، کوئی ایک شخص بھی اس قابل نہیں۔ اب میں نے وہ سارا اگر آپ بتانا شروع کر دیا تو ادھر چلا جاؤں گا، میرے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا۔ ابھی جو ڈیل عمران خان کی، عمران خان نے ان کی ناکام کی، یہ پروپیگنڈے کی، ان لوگوں نے شور مچایا جی عمران خان ڈیل کر رہا ہے یہ، اور اب یہ صرف اعصاب کی جنگ ہے، ٹریننگ کی۔ باخدا کل ایک گورے سے میری بات ہوئی، وہ عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، بڑے عرصے سے، 40-50 سال سے، نام لینے کی اجازت نہیں، اس کے الفاظ تھے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے، نفسیات کی جنگ ہے۔ خان ایک ٹرینڈ بندہ ہے، اور وہ جنون کی حد تک ضدی ہے اپنے نظریے پہ، تو یہ سارے خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں عمران خان جیل میں، اب کیا کہہ رہا ہے، ورزش کی مشین۔ اب ذہنی طور پہ وہ تیار تھا پہلے سے، عمران خان آپ کو پتہ ہے بتا کے لوگوں کو، قوم کو ایک عرصے سے تیاری کراتا رہا، اور خود بھی تیار ہوتا رہا کہ میں جیل جا رہا ہوں۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان کے پاس ضرور ماہر نفسیات ہوں گے، باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس ہوں گے، بٹھائیں انہیں، ان سے پوچھیں کہ ہم اس بندے سے ڈیل کر رہے ہیں، کیا کریں؟ طاقت سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، یہ تو آپ 100% لکھ کے رکھ لیں۔ بارش کا پانی عمران خان کے سیل میں چھوڑیں، مکھیاں چھوڑیں، رات کو کیڑے چھوڑیں، اس کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ابھی جو شیر افضل کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان 75 منٹ ملاقات تھی، خوشگوار موڈ میں ہنس رہے، وہ تمام الزامات کو جو لگاتے رہے جی کہ وہ تو 4 دن میں ٹوٹ جائے گا، وہ جادو ٹونا کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، عدم اعتماد کرنے والے دیکھیں جس طرح انہوں نے کامیاب ہوئی جس دن، تو فضل الرحمان جیسے لوگ آپ کو یاد ہو کیا کیا باتیں کرتے رہے، نواز شریف کی، آصف زرداری کی، ان سب سے میں تو کہتا ہوں ان کی دوڑ لگوائیں عمران خان سے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ
دوڑ لگوائی تو دوڑ کے لندن نہ کہیں چلے جائیں. اب تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح اب تو سب رپورٹیں باہر آ گئی نا, ماسٹر ٹائلز کے 90 کروڑ کا بھتہ مانگنے والے کون تھے, عمران خان پہ جو کرپشن کا الزام لگانے والے اس کے ساتھی, آپ کو پتہ ہے یہ جہانگیر ترین اور یہ سارے لوگ یہ کون تھے. اب کن لوگوں نے وہ ساری واردات کی. اب میڈیا میں جس طرح کامران خان یا صبح شام اٹھ کے تاریخوں کے ڈونگرے برسا رہے, یہ لوگ کون تھے؟ سلیم صافی, وہ ٹویٹ کرنے والے بار بار کہ جی اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. مطلب ہوش کے نہ لیں, آپ سے لاہور قابو نہیں ہوتا, جا اگر سویلین آج نہ ہوتے تو کہاں اسرائیل. طلعت حسین جیسے لفافے دیکھیں ان کے سرپرست, ان کا مقابلہ کس سے ہے یہ پروپیگنڈے میں؟ اس قوت سے جو پیسے بھی نہیں لیتی, مفت نظریے پہ بھی کھڑی ہے, بڑی سے بڑے پروپیگنڈے کو بنا بھی سکتی ہے اور بڑے سے بڑے بیان کو اڑا بھی سکتی ہے, کسی کے نیچے کام بھی نہیں کرتے, آزاد ہیں, ڈکٹیشن بھی نہیں لیتے, اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں. دنیا میں تو انہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, لیکن پاکستان میں انہوں نے جانوروں کے بچے نام رکھا ہے. اگر تھوڑی سی تمیز بات کریں تو کہتے ہیں کی بورڈ واریئرز ہیں, اور تھوڑی تمیز بات کریں تو پڑھے لکھے گراؤنڈ پر کام کرنے والے صحافیوں کو کوالیفائڈ, فورن کوالیفائڈ, انہیں یوٹیوبر کہہ دیتے ہیں. اب یہ سیلیبریٹی سٹیٹس ہے یوٹیوبر کا, انہوں نے تانا بنا دیا. انہوں نے سوشل میڈیا کو طاقت کو توڑنے کے لیے مدد کس سے لی؟ نون لیگ سے, اور ام فروا, ام حریم, حرین, یہ وہ ڈاکٹرز بنا لیے, ٹرینڈ بنا لیں گے جی, بیانیہ بنا لیں گے, تو عمران خان کو بھی ہم نواز شریف وزیرداری کی کیٹیگری میں شامل کر دیں. یہ بھول گئے کہ عالمی اداروں نے, عالمی میڈیا نے ان لوگوں پر چور خاندان کی مہر لگائی ہے. یہ سوشل میڈیا کے نوجوان بچوں نے نہیں کیا, وہ تو بعد میں کرتے ہیں جو کرتے ہیں. سوشل میڈیا ماضی میں بھی موجود تھا. مطلب مسجدوں میں آپ دیکھ لیں کیا ہوتا تھا, خطبے ہوتے تھے, لوگ مرد ملتے تھے ہر جمعے کے جمعے, بیانیہ بنتا تھا. یہ تو بدقسمتی ہے, وہ ممبر فرقہ واریت اور مسلک کی جنگ میں چلا گیا, ورنہ آج کے دور میں ہمارے پاس بڑا اچھا ہتھیار تھا سوشل میڈیا کی طرح مسجد. اب اس کی دلیل دیکھیں آپ کسی کبھی رہنما کو یا مولوی کو آج ویگو میں نہیں جانے دیتے, دیکھیں گے کبھی کسی کو, کبھی لاپتہ نہیں نظر آئے گا. فضل الرحمان کو جو ابھی انہوں نے نیب نے بولا تھا کہ جی ایچ کو نیب بلائے گا, تو اس نے کہا میرے بچے جی ایچ کو گھیراؤ کریں گے, اس کے بعد پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی. ابھی فضل الرحمان سینے پہ اپنے ہاتھ مار مار کے کہتا تھا بلوچستان, آپ کو یاد ہوگا کہ عدم اعتماد کے وقت کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کرائی, ہم لانچ کر, اب اسے لانچ کیا جا رہا ہے اس کو باقاعدہ, کہ اب کہتا ہے عدم اعتماد پیپلز پارٹی نے لائی, زرداری نے لائی, ہم اس کے حق میں نہیں تھے. وہ ساری پریس کانفرنس مجھے اس کی یاد ہے, وہ زبانی یاد ہے, یقین کے الفاظ تک یاد ہے, جس تکبر اور رعونت سے شخص بولتا رہا, عمران خان کے بارے میں گفتگو کرتا تھا. آپ سب کو یاد ہوگا. آج ان کے پاس بیچنے کو کوئی منجن نہیں, تو ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ بنارسی ٹھگ زرداری بھی ہے. وہ پیچھے بیٹھ کے وکلا تحریک کی مدد کرنا چاہتا ہے. اب یہ میری بات یاد رہے, ابھی بہت ساری بار کونسلز اور وکلا کے مختلف دھڑوں کو جو اکٹھا کرنے کا معاملہ, اس میں پیچھے سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک طرف ہتھوڑا گروپ اپنی طاقت پکڑ ہے, دوسری طرف وکلا میدان میں ہے, ایک طرف ڈنڈا بردار بھی موجود ہیں, اب معیشت اپنی تباہی بربادی کر رہی ہے اور نیا قاضی بھی آ رہا ہے. تو ایسے میں بڑے بڑے سرپرائز اچھائیں گے. یاد رکھیں, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے عہدے پر. عہدے پر جب انسان آتا ہے تو اس کا ذہن بدلتا ہے. اس کی بڑی دلیل دیکھیں, جنرل ضیاء الحق نے جب ذوالفقار علی بھٹو نے سے لگایا تو بوٹ پالش کرنے کو تیار تھا, لیکن بعد میں کیسا بدلا. پرویز مشرف نواز شریف کے سامنے مسکین آدمی تھا بالکل, عہدہ ملنے کے بعد کیا ہوا. اسی طرح باجوہ صاحب کو تیسری ایکسٹینشن ملی, کیا گل کھلائے انہوں نے. تو یہ عہدہ ملنے کے بعد اب بہت سارے لوگوں کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی امیدوں پہ پانی پھیریں گے. یہ بات, یہ ویڈیو کہیں آپ سنبھال کے رکھ لیں. اور وہ خود نہیں کرتے, یہ حالات کرواتے ہیں آپ سے, کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بنیادیں ہماری ہل چکی ہیں, ہوش سے ناخن لینے کا وقت ہے. وکلا کی یہ تحریک بہت بڑی قومی تحریک بن جائے گی. بڑے آرام سے دیکھیں, انہیں اپنی صرف سمت طے کرنی ہے. لیڈرشپ ان کے پاس لطیف کھوسا ہے, اعتزاز احسن ہے, حامد رضا ہے, بابر اعوان ہے, نوجوان وکلا ان کے پاس موجود ہیں. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 80% وکلا عمران خان کے ساتھ ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, اور ان کے سینے اس وقت درد سے بھرے ہوئے ہیں. صرف ایک سمت دکھانے کی دیر ہے, جو لطیف کھوسا ہے, اعتزاز احسن عمران خان کے نظریے پکڑے, بلا شبہ جس مرضی جماعت سے تعلق, آپ جانتے ہیں یہ بات. اور یاد رکھیں, یہ وکلا تحریک اگر چل پڑی تو اسے روکنا اور سنبھالنا مشکل ہوگا. یہ اسی لیے جو ان کے قائدین ہیں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں. اس وقت ججز کیونکہ پیٹ دکھا رہے ہیں, وہ ججز کی طرف دیکھتے ہیں. جج وہاں عمر بندیال صاحب جانے میں چند دن رہ گئے, وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں بالکل, وہ اپنا احتساب شاید تاریخ سے کروانا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز کو دیکھیں, انہیں بلا سود کروڑوں کے قرضوں کی منظوری ہوتی, وہ جو کھاتا ہے لگاتا ہے, وہ پھر ان سے پھر اسی طرح کا انصاف بھی کروا لیتا ہے. تو معاملات سارے اسی طرف جا رہے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو آنے کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں کی میں بتا رہا ہوں کہ امیدوں پہ پانی پھرے گا. وہ ان کو سرپرائز دیں گے اور یہ سوچ نہیں سکتے وہ کریں گے کیا بہت ساری چیزیں. اس لیے اس پہ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیں, غلط فہمی میں بھی نہ رہیں. انشاءاللہ مزید جو آج شام کو ایک مزید میرا انٹرویو ہے ابھی لطیف کھوسا صاحب سے, انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا. آپ اگلے ویلا تک کی مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.